ओके जी, अस्सलाम वालेकुम ऑल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। हमने आज के दिन की मुनासबत से और सब लोगों के लिए, चूंकि हमारा काम है कि कुछ ना कुछ आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दी जाए, कुछ नॉलेज दी जाए जिससे आपका हर तरह से आपको ताकत मिले, चाहे उसमें रिलीजियस नॉलेज है, चाहे उसमें हमारी इकोनॉमिकल नॉलेज है, या कोई भी ऐसी नॉलेज जिससे आपका बिजनेस बिल्डअप हो सके, आपकी अवेयरनेस हो सके, आपको मजीद समझ आ सके, उस पर हम काम करते रहते हैं। सो जी, आज की जो हमारी ट्रेनिंग है वो बड़ा ही मजे का टॉपिक है, और जिनको देने के लिए भी हमारे पास प्रेजेंटर भी बड़ी जबरदस्त हैं। आज का हमारा टॉपिक है तिजारत या बिजनेस एंड इस्लाम। कि इस्लाम में क्या तिजारत का कॉन्सेप्ट है, बिजनेस का क्या कॉन्सेप्ट है, व्हाट आर वी डूइंग विद इट, और हम किन किन पैरामीटर्स पे काम करते हैं। हम बहुत सी सुन्नास को कोशिश करते हैं हम उस पर अमल करें, और हम सब लोगों के कोई लोग दरख्त लगाते हैं, कोई लोग सदका देते हैं, कोई लोग किसी की मदद करते हैं, कोई चिड़ियों को खाना डालते हैं। मुख्तलिफ बहुत सी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नास हैं, और इनमें से हम सारी तो ऑब्वियसली नहीं पूरी कर सकते, मगर जो हमारे इख्तियारात में हम ज़रूर करते हैं। और हमारे पैगंबर ने एक ऐसी चीज़ ज़रूर की है जो हम सबको, अगर हमारे पास इतनी समझ ताकत है, हमें करनी चाहिए। और वो क्या है, और वो कौन सी सुन्नत है जिसको हम आप लोगों के आगे लेकर आएंगे और हम फरोग देंगे कि हम सब उस सुन्नत को डिफरेंट अपने अपने तरीके से लेकर चलें। वो आपको बताएंगी हमारे साथ जो प्रेजेंटर हैं। वो उनका नाम है फिजा, जिनका ताल्लुक लाहौर से। अमेजिंग लीडर, अमेजिंग पर्सन इनसाइड आउट। जी, ओवर टू यू फिजा। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं ऑडिबल हूँ, मेरी आवाज़ आ रही साहब? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। ठीक है। मैं सबको वेलकम करती हूँ जो आए हैं इस ट्रेनिंग को सुनने के लिए। आज छुट्टी का दिन है और सब घर में होते हैं, मर्द, औरतें, बच्चे, पूरी फैमिली घर में आज होगी। और सबके बीच में एक वक्त निकालना, तो मुझे पता है बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी आप लोग आए हैं और आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट। तो हम एक अपना ट्रेनिंग हम शुरू करने से पहले मैं एक दुआ ज़रूर पढ़ती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये हज़रत मूसा की दुआ है, जो कि इसका मकसद यही है कि या अल्लाह मेरी इल्म में इज़ाफ़ा कर, और मैं जो मैं मुँह से अल्फ़ाज़ निकालूँ वो सुनने वालों के लिए उनके दिलों पर, उनके सीने पर असर करें, और मेरी बात यानी आगे तक पहुँचे। तो मकसद भी यही है हर ट्रेनिंग का, कि जो ट्रेनिंग देने वाला है उसकी बात सुनने वालों पे कोई असर करे, कुछ उनको फ़ायदा दे सके, कुछ उनके लिए ज़िंदगी में बेहतरी ला सके। तो ये दुआ भी इसीलिए पढ़ी जाती है। अपना इंट्रोडक्शन करवाती चलूँ। मेरा नाम फ़िज़ा खलील है, 4 बच्चों की माँ हूँ, और 2019 में ओरिफ्लेम जॉइन किया था। उस टाइम पे एक वो वक़्त था कि जिसमें मुझे बिल्कुल ही अपनी एक यूज़लेसनेस का एहसास हो रहा था, कि उम्र के इस हिस्से में आ गई कि बच्चे माशाल्लाह बड़े हो गए थे। हस्बैंड आर्मी से रिटायर होकर अपने बिज़नेस में लग गए, और बच्चे भी अपनी-अपनी जगह मसरूफ़, कोई पढ़ रहा है, कोई काम कर रहा है, जो भी सब। तो मुझे एक बड़ा एक लोनलीनेस का भी एहसास हुआ, और अपने ज़ात में एक निकम्मेपन का एहसास हुआ कि पढ़ लिख के तो मैं गँवा रही हूँ और घर बैठी हुई हूँ। और फिर मुझे हाथ ही फैलाना पड़ा अपने खर्चों के लिए, अपनी ज़रूरियात के लिए। उस टाइम पे लगा कि मैं सिर्फ़ एक डोरमैट की तरह हूँ, कि जो घर के काम कर लिए, या बेल हुई दरवाज़े खोल लिए, बंद कर लिए। उस टाइम पे मैंने सोचा कि टीचिंग करूँ, और दोबारा से अपना सीवी बनाऊँ, और कुछ अपने आप को यानी कुछ करने को दिल किया उस टाइम पे। तो एक फ्रेंड ने मुझे, बहुत ही प्यारी मेरी फ्रेंड ने मुझे मशवरा दिया कि उन्होंने भी एक कुछ माह पहले ओरिफ्लेम जॉइन किया था, कि मैंने जॉइन किया, मुझे बड़ा इसमें आई एम एन्जॉयिंग इन इट, तुम भी कर लो जॉइन मेरे साथ ही। तो पहले तो मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई, आई वाज़ वेरी रिलक्टेंट, लेकिन फिर उनके बॉस इंसिस्ट करने पे जॉइन किया, और ऑफ़िस गई, देखा, ट्रेनिंग सुनी। बहुत सी चीज़ें मुझे अपने दिल के बहुत करीब लगी, वही मैं आज आपके साथ डिस्कस भी करूँगी आगे चल के ट्रेनिंग में, कि क्या-क्या चीज़ें हैं जो हमारे इस
اوریفلیم کے کام میں، اس کاروبار میں ہمیں کیا کیا ہمیں مل رہا ہے اور کیا کیا ہم اس سے حاصل کر رہے ہیں اور کیا کیا ہم فائدے اٹھا رہے ہیں. فضا آپ کی آواز نہیں آ رہی. جی ایم آئی آڈیبل؟ آواز آ رہی میری؟ جی اب آ رہی ہے، پہلے نہیں آ رہی تھی. جی میرا مجھے سن رہے تھا. جی فضا اب آپ کی آواز آ رہی ہے، پہلے نہیں آ رہی تھی. جی فضا آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آپ میں سے کتنے لوگوں کو میری آواز اور کتنے لوگوں کو فضا کی آواز آ رہی ہے؟ پلیز کو بتا سکتا ہے. میم آپ کی آ رہی ہے، ان کی نہیں آ رہی. اچھا فضا کے نیٹ کا ایشو ہے. فضا آپ کے نیٹ کا ایشو ہے. ابھی پھر ایشو آ رہا ہے. یہ اب میرا ایکچولی موبائل ڈاٹا آن ہو گیا ہے، لائٹ ہمارے یہاں چلی اب گئی آپ کی آواز آ رہی ہے. آپ کو ہماری آ رہی اب ہے؟ آ رہی ہے آواز. جی 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 چلیں 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 اوکے. جی میں آئی کنٹینیو اٹ. جی جی تو یہ اسی سلسلے میں یہ جو ٹریننگ رکھی گئی، ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس میں ہمارے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش بھی ہوئی اور وصال بھی ان کا اسی ماہ میں ہوا. اور تو اس مناسبت سے آج کی چھٹی کے حساب سے یہ ٹریننگ رکھی گئی کہ ہم تجارت اور اسلام کو اکٹھا ایک نظر سے دیکھیں کہ ہمارے دین ہمارے اس تجارت کے بارے میں، بزنس کے بارے میں کیا کہتے ہیں. تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں کہ ہمیں ہماری ٹیچنگ، جو دا ٹیچنگز آف اسلام ہے کیا، ہمیں اسلام کیا سکھا رہا ہے. اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے. زندگی کے ہر ایسپیکٹ کو، ہر اس کے جو اس کی ایسپیکٹ کی اردو کیا ہوگی کہ اس کے ہر کارنر کو، ہر اس کی چیز کو کور کرتا ہے ہمارا دین. اس میں حقوق اللہ بھی آتے ہیں کہ پہلو اللہ کو، کے حقوق کیا ہیں. جی ہر پہلو کو. پہلو کو، جی بالکل ہر پہلو کو دین ہمارا کور کرتا ہے. اس میں حقوق اللہ بھی آتے ہیں جس میں ایمان ہے ہمارا، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے. اس کے بعد حقوق العباد آتے ہیں جس میں ہمارے گھر والے، میاں بیوی آپس میں، بچے، والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست احباب، ان سب کے ساتھ ہمارا سلوک، ہمارے رویے، ہمارے جو ڈیوٹیز ہیں اور ہماری تمام پرفارمنسز جو زندگی کی ہیں وہ سب اس میں حقوق العباد میں آتے ہیں. اور ایک حدیث کے مطابق بہترین انسان وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین سلوک کرتا ہے یا اچھا سلوک کرتا ہے. تو سب سے پہلے گھر والوں کے لیے جو ایک ڈیوٹی آتی ہے، جو ایک ان کا خیال رکھنا. اب دیکھیں جو گھر کے بڑے ہیں، ماں باپ جو بھی بڑے ہیں، ان کا ہی ایک یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ اپنے جو ان سے چھوٹے ہیں، جو ان کے ساتھ لوگ رہ رہے ہیں، ان کا خیال رکھنا، ان کی ضروریات کو پورا کرنا. تو گھر والوں کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو زندگی میں ہاتھ پیر مارنے ہیں، کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. اپنے بچوں کی تعلیم، اپنے بچوں کے رزق کا، ان کے تمام ضروریات، ان کی صحت کا، ہر چیز کا خیال رکھنا یہ بڑوں کی ہی ذمہ داری ہے اور اپنے دین کے حساب سے ہی ہمیں اس کو چلانا ہے. اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. ظاہر ہے جب کچھ آپ کو کمانا ہے، زندگی میں کچھ کرنا ہے تو محنت بھی پڑتی ہے. جس کا ضمیر زندہ ہے وہ محنت سے نہیں گھبراتا، کیونکہ محنت کے بغیر کچھ حاصل نہیں ہوتا. بادشاہ بھی ایسے گزرے ہیں کہ جو ہمارے سامنے اورنگزیب بادشاہ کی مثال ایک موجود ہے کہ جو ٹوپیاں سی کر اپنا گزارا کرتا تھا، شاہی جو تھا ان کا خزانہ، اس سے کچھ نہیں لیتا. ایسے بھی لوگ ہیں. سورہ بقرہ کی ایک آیت کا ترجمہ ہے: تم پر بذریعہ تجارت اللہ کا فضل تلاش کرنے میں کسی قسم کا گناہ نہیں. اب اللہ کا فضل کیسے کسی کو ہے؟ ہم جب اللہ کے آگے اپنا ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، تو ہم اللہ کا فضل حاصل کرنے کی دعا مانگتے ہیں. اس میں کمائی کا ذریعہ بھی آتا ہے، اس میں محنت کشی بھی آتی ہے، اس میں ہماری خودداری بھی آتی ہے. ہم کہتے ہیں اللہ، قرآن کی ایک آیت ہے اللہ ذو الفضل العظیم، کہ اللہ کا ہی فضل سب سے عظیم ہے. تو کیا ہم ہر وقت اللہ سے رحمت، برکت ہے، اس کا فضل نہیں مانگ رہے؟ تو اللہ نے ہمیں ڈائریکشن بھی دے دی ہے ساتھ ساتھ کہ تجارت ایک راستہ دکھا دیا ہمیں کہ تجارت کے ذریعے تم اللہ کا فضل تلاش کر سکتے ہو.
فضل صرف یعنی اللہ کی پسندیدگی بھی اس میں شامل ہو گئی، ہمارے ایک سورس آف انکم بھی بن گئے، اور جو ہم بینگ سینئرز، بینگ بڑے، جو ہماری ڈیوٹیز ہیں ہم وہ بھی فلفل کر رہے ہیں اللہ کی رضا کے ساتھ۔ تو آگے ہم چلتے ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں ان کی زندگی ہمیں کیا بتا رہی ہے۔ ان کی تمام تر زندگی جو ہے ہمارے سامنے مختلف جو زندگی کے پہلو ہیں ان کا نمونہ بن کر سامنے آئی۔ تمہارے لیے نبی کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی شفقت، اپنی جو ہے وہ ہر ان کا جو گھر والوں کے ساتھ سلوک سے، دوسروں کی مدد کر کے، صحابہ کرام کے ساتھ جو ان کا سلوک تھا، اتنی مثالیں ان کی تو زندگی کی موجود ہیں کہ اگر ہم بیان کرنے لگیں تو ہمارے تو وہ وقت ختم ہی نہ ہو کبھی بھی۔ ہمارے لیے یہ وقت جو ہمارے پاس 40-50 منٹ ہے ٹریننگ کے، یہ تو ہم اس میں ان کا کوئی ایک پہلو بھی ہم اگر تھوڑا سا ٹچ کر لیں تو بڑی غنیمت ہے۔ اس لیے ہم ان کا آج تعارف جو کریں گے وہ ایک تاجر کے طور پہ کریں گے۔ وہ اپنا تعارف جب خود کروایا کرتے تھے، کسی سے ملتے تھے تو ایک تاجر کے طور پہ اپنے آپ کا اپنا تعارف بڑا پراؤڈلی کروایا کرتے تھے کہ میں ایک تاجر ہوں۔ جب چھوٹے سے تھے تو چچا کے ساتھ تجارت کی، گھر سے دوسرے ملکوں میں کا سفر انہوں نے کیا، لوگوں کا سامان لے کر دوسری جگہ بیچنا، یعنی دوسروں کے لیے انہوں نے کام کیا۔ تجارت کا ہی یہ بھی حصہ ہے کہ دوسروں کے لیے بھی کام کیا جاتا ہے۔ آپ کی ایمانداری کی شہرت سن کر حضرت خدیجہ الکبریٰ نے اپنا سامان آپ کے حوالے کیا تھا، اور وہ آپ کو سامان لے کر گئے، اور آپ نے جب ان کو لا کر منافع دیا تو وہ اتنی متاثر ہوئی۔ ان کا غلام ساتھ تھا جس نے آپ کی اتنی خوبیاں بیان کی، آپ کے کردار کی، آپ کے اطوار کی، آپ کی نیک نیتی کی، کہ انہوں نے حضرت خدیجہ نے متاثر ہو کر آپ کو شادی کا پیغام بھیجا۔ شادی کے بعد بھی ان جو کاروبار حضرت خدیجہ کا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی سنبھالتے رہے، لیکن جب اعلان نبوت کے بعد حضرت خدیجہ نے تمام تر کاروبار آپ کے سپورٹ کر دیا کہ اب آپ کی مرضی ہے، اس کو اب آپ دین کی راہ میں خرچ کریں، یا انہیں تو یہ تو نظر آ گیا تھا کہ اب یہ خود نہیں کر سکتے، اب انہوں نے دین کے لیے اپنی زندگی کو وقف کرنا ہے۔ تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کاروبار کا جو کچھ حصہ کسی اور کے حوالے کر کے، اور جو ظاہر سارے کا سارا کاروبار ان کا ایونچولی اسلام کی راہ میں خرچ ہوا۔ اب تجارت کی قسمیں دیکھیں کتنی ساری آپ نے کر کے بتائیں، کسی کے لیے کام کیا، خود بھی کاروبار کیا، اور پھر اس کے بعد کسی اور کو بھی کاروبار سونپا جس نے آگے چلایا، اور ظاہر ہے پھر منافع دیا جاتا ہے اس طرح سے۔ حضرت آپ کے صحابہ کرام، حضرت ابو بکر صدیق کپڑوں کی تجارت کرتے تھے، حضرت عثمان غنی بہت بڑے تاجر تھے، انہوں نے جو دین کی راہ میں اتنا خرچہ، اتنا کچھ، وہ سب کچھ کس وجہ سے تھا کہ وہ ایک بڑے کامیاب تاجر تھے۔ غنی کا خطاب ان کو اسی لیے ملا یہ کہ سارتا حیات میں ابھی بھی دعا میں جب ہاتھ اٹھاتی ہوں تو مجھے ماں نے میری نے سکھائی یہ دعا ہوئی ہے کہ یا اللہ حضرت عثمان غنی کی طرح ہمیں بھی غنی کر۔ تو میں بڑا سوچتی تھی کہ ان کی طرح کیوں کروں، پھر میں نے ان کی تھوڑی سی جب لائف ہسٹری پڑھی اور مجھے بڑا مزہ آیا کہ آج یعنی کہ آپ کے پاس تجارت کے ذریعے جو کچھ تھا حضرت عثمان غنی کے پاس، انہوں نے اسلام کی راہ میں کس طرح خرچا، تو وہ ہمیں خرچنے کی ظاہر ہر ایک کو تڑپ ہے کہ اسلام کی راہ میں خرچیں، دوسروں کی مدد کریں، تو آپ کے پاس کچھ ہوگا تو خرچیں گے نا، اس لیے تجارت وہ راستہ آپ کو دین ایک دکھا رہا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ گئے تو انہوں نے باقاعدہ مسلمانوں کو سوق کہتے ہیں عربی میں مارکیٹ کی جگہ متعین کی، اور کہا کہ یہاں تم لوگ اپنی دکانیں یا سٹال اس زمانے میں جو ہوتے تھے بناؤ، لیکن کاروبار یہودیوں کی طرح نہ کرنا، یعنی کہ جھوٹ نہ بولنا، ٹیکس نہ لگانا، سود نہ لینا، ساتھ ساتھ ان کو وہ یہ بھی کہا گیا کہ ایمانداری سے اور اچھے طریقے سے اپنا کام کرنا۔ تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہمارے سامنے ایک بہترین نمونہ اس طرح بن کر آئے۔ اب ہم آگے چلتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے دین میں جو عورت کا کردار ہے وہ اسلام نے عورت کو ماں، بہن، بیٹی، بیوی کے روپ میں بے انتہا عزت دی۔ اس سے پہلے ہم سب جانتے ہیں جاہلیہ دور میں کیا حالات تھے کہ بیٹی کو پیدا ہوتے ہی دفنا دیا جاتا تھا اور کیا سلوک ہوتا تھا ان کے ساتھ۔
تو اگر ہم خواتین کی بات کریں اسلام کے بعد، حضرت خدیجہ الکبریٰ سب سے بڑی ہمارے سامنے مثال ہے کہ عرب کی امیر ترین خاتون تاجر تھی وہ. تو ایک عورت ہوتے ہوئے اس دور میں وہ کس طرح انہوں نے تجارت کو دانش مندی سے، عقل مندی سے سنبھالا، اور کس طرح انہوں نے اپنا کاروبار کیا. آج بھی سوچا جائے تو ذہن اس چیز کو یعنی ہم نہیں سمجھ پا سکتے. پھر ان کا ایک اور اعزاز ہے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والی انسان یہی خاتون تھی. یعنی کہ مردوں نے بعد میں ان کے اسلام قبول کیا، لیکن سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف بھی انہی کو حاصل ہوا. اب حضرت فاطمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، کیا اللہ نہیں کر سکتا تھا کہ شہزادیوں کی طرح زندگی گزاریں؟ انہوں نے اپنے گھر کے کام خود اپنے ہاتھوں سے کیا، خود محنت کر کے دکھائی. حضرت عائشہ کو اگر ہم دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے 50 سال بعد تک وہ زندہ رہیں تقریباً. تو ان سے بے شمار احادیث ہمیں ملی، اور صحابہ ان کی دانش مندی اور عقل مندی کا یہ عالم تھا کہ صحابہ کرام ان سے آ کے مسائل کا حل پوچھا کرتے تھے. اس زمانے کے علماء ان سے پوچھا کرتے تھے. پھر اسلام کی پہلی شہید حضرت سمیہ. یعنی یہ وہ اعزازات مختلف ہیں جو اسلام آنے کے بعد خواتین نے کو حاصل ہوئے. اس کے علاوہ ان گنت مثالیں ہیں. آج کی عورت بھی بہت کچھ کرنا چاہتی ہے، لیکن کبھی اس کو کہا جاتا ہے کہ جی شوہر اجازت نہیں دے رہا، کبھی بیٹا اجازت نہیں دے رہا، کبھی باپ اجازت پہلے نہیں دے رہا تھا. تو تعلیم حاصل کر کے بھی اور اس خواہش کے ساتھ بھی عورت گھر کے اندر بعض اوقات اس طرح وہ ریسٹرکٹڈ رہ جاتی ہے کہ وہ کچھ کر نہیں پاتی. تو لیکن حالانکہ دین نے، ہمارے اسلام نے ہمیں اپنی حدود کے اندر رہ کر بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں، چاہے ہم عورت ہیں، مرد ہیں، بچے ہیں، سب کچھ نہ کچھ اپنے جو حصے کی کنٹریبیوشن اس معاشرے میں اپنی معاشی زندگی بہتر کرنے میں ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. تو آگے چلتے ہیں کہ اب ہمارے موسٹلی ہمارا جو مائنڈ سیٹ ہے، موونگ آن ٹو دا نیکسٹ سلائیڈ، کہ اب ہم سوچتے ہیں زندگی میں کہ کیا کریں، جاب کریں کہ بزنس کریں. بہت سے لوگوں کا مائنڈ سیٹ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں بس اتنا پڑھ کے ایک نوکری کر لیں گے، ہر مہینے ایک پکی آمدن آ جائے گی تو بس وہی ٹھیک ہے، ہمیں جو ہے کچھ اور نہ کرنا پڑے، ہمیں کوئی رسک نہ لینا پڑے، ہمیں کچھ اور سوچنا ہی نہ پڑے. بس ہم، ایسا ہوتا ہے مائنڈ سیٹ لوگوں کا کہ بس ہم تیار ہو کے صبح جائیں اور کام کریں اور اتنے گھنٹے لگا کے اور واپس آئیں اور ہر مہینے بعد ہمیں ایک آمدن ہمارے ہاتھ میں آ جائے. لیکن وہ فکس انکم بہت سلولی بڑھتی ہے، یعنی تھوڑا بہت اگر اس میں انکریز ہوتا بھی ہے تو جو باہر مہنگائی کے حالات ہیں اس کے معاملے میں وہ پروپورشن بہت ہی کم ہوتی ہے، اور جابس والے لوگ موسٹلی پریشان ہی زیادہ رہتے ہیں. پھر اس کے بعد فکس آورز ہیں کہ اگر عورت ہے یا مرد ہے، صبح سے جا کر اگر 9 بجے جا کے شام کو 5 بجے کا وقت ہے تو وہ کمپنیز 5 سے 7 بجا دیتی ہیں، 8 بجا دیتی ہیں کہ نہیں جی اور کلائنٹس آ رہے ہیں، ابھی بیٹھے رہیں. اوور ٹائم کبھی دیتے ہیں کبھی نہیں دیتے. تو یہ جابس کے مسائل چلتے رہتے ہیں. اس کے برعکس اگر ہم بزنس کی بات کریں، تجارت کی بات کریں، تو جو انسان بزنس کرتا ہے، چاہے مرد ہے عورت ہے، وہ اپنا باس خود ہوتا ہے. اس کے اپنے ٹائمنگز ہوتے ہیں، وہ اپنے رولز سیٹ کرتا ہے کہ میں نے یہ کام ایسے کرنا ہے، اس طریقے سے کرنا ہے. رسک وہ خود لے رہا ہے، وہ رسک ٹیکر ہے، اور وہ ہائرنگ خود کرتا ہے. اس کو اپنے ساتھ کوئی ملازم چاہیے جنہوں نے اس کے کام میں اس کی مدد کرنی ہے، وہ خود ہائرنگ کرے گا. اور اپنی محنت کے ساتھ وہ اپنی انکم کو، اپنی آمدن کو ان لمیٹڈ کر سکتا ہے، یعنی بے تحاشا بڑھا سکتا ہے. بزنس کا یہ کہ اس میں ایک لمیٹڈ نہیں انکم جو مہینے بعد آنی، اس میں نقصان نفع کا وہ خود ذمہ دار ہے. اس کی اپنی محنت اور اس کے اپنا جو لگن ہے وہی اس کو اس کا ریوارڈ دیتی ہے. اور جنریشنز اس سے کھاتی ہیں، پھر جنریشنز اس کی اولاد آگے، ان کی اولاد آگے اس سے فائدہ اٹھاتی ہیں. اس میں اگزامپل ہے ایک عورت ہے پڑھی لکھی جو مثلا ایک اسکول کھول لیتی ہے، اس کی پرنسپل بن جاتی ہے. اب اس کا کیا کام ہے، اور اس کے بعد وہ اور ٹیچرز رکھتی ہے اور سٹاف رکھتی ہے، آیاز رکھتی ہے، پی اینز رکھتی ہے، اور ان کو لے کر وہ اسکول کو رن کرتی ہے. اب اس عورت کی اتھارٹی میں، اس کی کمائی میں، اور اس کی جو اسٹرینتھ ہے اس میں، چاہے وہ مرد ہے چاہے عورت ہے، لیٹس ناٹ سے کہ عورت تھی،
اس میں اور جو تمام اس کے امپلائیز ہیں, ظاہر ہے ان میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. اٹ کین ناٹ بی دا سیم. آپ کہیں کہ جی وہ جو پرنسپل ہے وہ اتنا ہی ارن کر رہی ہوگی جو وہ اپنے اسٹاف کو دے رہی ہے, دیٹ از ناٹ پاسبل. تو یہی فرق ہے ایک بزنس مین میں اور ایک نوکری پیشہ انسان میں, جاب کرنے والے. تو یہ میں اس لیے ڈفرینس بتایا ہے کہ یہ ہمارے دماغ میں یہ چیزیں آتی ہیں اور یہ ہماری سوسائٹی میں بھی یہ ہمیں انہیں فیس کرنا پڑتا ہے. تو آگے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں. لیٹس موو آن ٹو دا نیکسٹ سلائیڈ. اب ہمارے پاس ایک اپرچونٹی, ہم اوریفلیم کے پلیٹ فارم پہ بات کر رہے ہیں, تو اس لیے ہم اوریفلیم کی اب بات کرتے ہیں کہ ہم یہ بھی ایک بزنس ہے, ایک تجارت ہے. کس طرح یہ 19 میں اس کی تھوڑی سی ہسٹری بتاتی چلوں. یہ دو بھائیوں کی تصویر ہے, یوکنک برادرز. انہوں نے اپنے ایک دوست کے ساتھ مل کے 1967 میں سویڈن میں اسٹاک ہوم میں یہ کمپنی اوریفلیم کی سٹارٹ کی. یہ اپنی والدہ سے بڑے انسپائرڈ تھے جو کہ اپنے لیے بیوٹی پروڈکٹس گھر کی یہ ٹوٹکوں سے, پودوں سے, چیزوں سے خود بنایا کرتی تھیں. تو انہوں نے ظاہر ہے ان سے کچھ گائیڈنس لی ہوگی اور انہوں نے سوچا کہ ہم اسی طرح پودوں سے ہی, پلانٹ سے ہی, ان کی ٹہنیاں, پتے, جڑیں, پھل, پھول, ان کی خوشبو, ان کا ایسنس استعمال کر کے ہم کوئی ایسی ہائی کوالٹی کی نیچرل پروڈکٹس بنائیں کہ وہ لوگوں کو فائدہ بھی دیں. یعنی اسکن کیئر, پرفیومز, میک اپ, ہیئر کیئر, اس کے علاوہ اور بہت سی چیزیں بنائی اور ابھی بھی بنا رہے ہیں. 1967 سے جرنی شروع ہوئی ہے جو چل رہی ہے اور انشاءاللہ چلتی رہے گی. لیکن اس میں انہوں نے یہ اپنی پروڈکٹس کو دکانوں پہ نہیں رکھا. یعنی یہ تجارت ہی کر رہے تھے نا, کام ہی کر رہے تھے, چیزیں بنا کر بیچنا ہی تھا ان کو. تو they could have placed those products in the shops and they have, یعنی مختلف شاپس میں بھیج دیتے ٹرک بھر کے, یہ لو جی فلانی دکان میں ادھر رکھ دو, ادھر رکھ دو. But they did not. انہوں نے سوچا کہ ہم اس کو 1-to-1 ریکمنڈیشن کے بیسس پہ کیوں نہ اپنے کام کو چلائیں. زیادہ سے زیادہ لوگوں کا فائدہ سوچا, زیادہ سے زیادہ لوگوں کی بہتری سوچی کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس کاروبار سے جڑیں, ان کو معاشی استحکام ملے, فائنینشلی وہ بہتر ہوں. اس کے لیے انہوں نے جو ہے اس کو جو ہے یہ 1-to-1 ریکمنڈیشن بیسس پہ اس کام کو کیا اور نیٹ ورک مارکیٹنگ کا یہ سلسلہ چلا ان کا. اب ان کے سائنٹیفکلی ٹیسٹڈ اور پروون ریزلٹ سے جب ریکمینڈ کیا جاتا ہے ایک پروڈکٹ کو کسی دوسرے کے ساتھ, تو نیچرلی ایک چیز اگر میں کسی کو ریکمینڈ کر رہی ہوں, اس چیز میں نے استعمال کی ہے, پروڈکٹ استعمال کر کے جب میں اس کی خوبیاں, خامیاں, جو کچھ ہے اس کا بتا رہی ہوں اور میری فرسٹ ہیڈ انفارمیشن جا رہی ہے اگلے کے پاس, تو وہ اپیل بھی زیادہ کرتی ہے اگلے کہ ہاں جی یہ اس کو خود فائدہ ہوا ہے تو یہ مجھے بتا رہی ہے یا بتا رہا ہے, تو میں بھی کیوں نہ اس سے فائدہ اٹھاؤں. یعنی مقصد اب ہسٹری اس کی دیکھیں تو یہ آپ کا پیچھے جو مجھے سب سے جو چیز اپیل کی اس اوریفلیم کی ہسٹری میں وہ یہی کی کہ انہوں نے صرف اپنے جیب میں پیسے نہیں ڈالے, انہوں نے اور لوگوں کا بھلا سوچا. اور یہی ہمارا دین بھی کہتا ہے کہ اور لوگوں کو کا بھی جو آپ کے ارد گرد ہیں ان کا بھی سوچیں, ان کے لیے بھی اچھا سوچیں, ان کے لیے بھی آپ بہتری کا سوچیں. کسی کی مدد تھوڑی دیر کے لیے کر دینا تو ٹھیک ہے, اس کا بھی آپ کو ثواب ہے, لیکن کسی کو لانگ لائف آپ رننگ میں اپنے ساتھ ملانا, اس کاروبار آفر کرنا, ان کو ان پروڈکٹس کا بتانا, یہ مزید آپ کے لیے اجر کا باعث بن جاتا ہے. تو آگے چلتے ہیں. اب اوریفلیم اپرچونٹیز کیا کیا دیتا ہے. 3 اپرچونٹیز اوریفلیم لے کر آیا ہر ایک کے لیے, ناٹ اونلی فار مین, ناٹ اونلی فار وومین, ناٹ اونلی فار کوئی ایجوکیٹڈ ہے کوئی ان ایجوکیٹڈ ہے, ہر ایک کے لیے ایکول اپرچونٹیز لائے, جو لیس فارچونیٹ ہیں یا جو فارچونیٹ ہیں, ہر ایک کے لیے لائے. اپرچونٹیز کیا لے کر آئے. ایک کہ لوگ گڈ, کیا آپ اچھا دکھنا چاہتے ہیں تو ہماری پروڈکٹس لیں, ہمارے پاس موجود ہیں. اس میں ابھی جیسے میں نے بتایا کہ اس میں پرفیومز ہیں, میک اپ کی چیزیں ہیں, ہیئر کیئر ہے, آپ خوشبو آپ چاہتے ہیں اچھی آئے, پرفیومز یوز کریں, میک اپ سے اپنا آپ کو اچھا دکھائیں یعنی خوبصورت لگیں, ہیئر کیئر سے اپنے بالوں کی کیئر کریں, اسکن کیئر سے اسکن کی جو آپ کے ایشوز ہیں, جو پرابلمز ہیں ان کو سالو کریں. آپ کو سائنٹیفکلی ٹیسٹڈ پروون ریزلٹس مل رہے ہیں صاحب, تو اس لیے اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش ہی نہیں. اور اس تو یہ ان تمام چیزوں کے ساتھ یہ کہ آپ کو نہ صرف جب آپ کی
प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, आपके बालों की कंडीशन अच्छी होगी, आप से खुशबू अच्छी आ रही है, यू आर नाइसली मेड अप, और आपको पता है स्किन आपकी बेहतर हुई है, चाहे मर्द है औरत है, स्किन केयर के सबके इश्यूज कोई ना कोई चलते ही रहते हैं। तो जब आपका अपेरेंटली बाहर आपका अच्छा लग रहा है तो अंदर भी आपको अच्छा लगता है। तो सबसे पहले तो एक ऑफर इनकी ये थी कि लुक गुड, सेकेंडली टू मेक मनी। अब इन्हीं प्रोडक्ट के साथ, इन्हीं बेहतरीन बनी बनाई चीज़ों के साथ, जिसमें कुछ भी नहीं करना, खुद 7 फैक्ट्रीज है पूरी दुनिया में ओरिफ्लेम की जो कि प्रोडक्ट्स बना रही हैं। पहली प्रोडक्ट से लेकर आप चाहे उसको 10वीं दफ़ा इस्तेमाल करें चाहे 20वीं दफ़ा करें, वही रिजल्ट्स आएंगे। हाँ, बेहतरी के साथ उसमें ज़रूर और ज़्यादा साइंटिफिक रिसर्च के साथ में भी उस प्रोडक्ट का नाम चेंज हो जाए, या उसमें और ज़्यादा एडिशन कुछ हो जाए, या उसका कलर चेंज करके उसमें और बताया जाए, उसके रिजल्ट्स और बेहतर हो जाए, वो पॉसिबल है। इन्हीं प्रोडक्ट के साथ हमें एक साथ एक ओरिफ्लेम बिजनेस की अपॉर्चुनिटी देता है टू एवरीबडी। अब वो कैसे देता है कि इन प्रोडक्ट्स के साथ आप जब आप रेकमेंड कर रहे हैं जिन लोगों को, खुद इस्तेमाल करके फिर आगे रेकमेंड कर रहे हैं, आगे या सेल कर रहे हैं, तो जब उन्होंने भी यूज़ की, उनको भी फ़ायदा हुआ, तो उनको अपने साथ इस बिज़नेस में ज्वाइन करवाएं, और ज्वाइन करवाकर उन अपनी एक टीम बनाकर उनके साथ इस कारोबार को इकट्ठा करें। यानी ना सिर्फ अब आपकी अर्निंग शुरू हो गई है, बल्कि और लोगों की भी कमाई का, उनकी ज़िंदगी में बेहतरी का आप ज़रिया बन सकते हैं टीम मेकिंग के साथ, और ख़ुद भी पैसा कमा सकते हैं, और उनके लिए भी सोर्स ऑफ इनकम में आप एक खुद बन रहे हैं उनके लिए, और उनको आप अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, और इस तरह आगे उनके लिए ज़िंदगी में बेहतरी कर सकते हैं। तीसरी जो अपॉर्चुनिटी ओरिफ्लेम देता है, तो दैट इज़ टू हैव फन। अब ज़िंदगी में हर तरफ अगर आप दाएं बाएं देखें, हर घर आप देखें, आपको कोई बड़ी सी गाड़ी में चलता हुआ अगर कोई इंसान ड्राइव करता हुआ जा रहा है, तो दैट डज नॉट मीन ही और शी इज वेरी हैप्पी। बेशुमार मसाइल हैं इस वक्त, जो पूरी दुनिया का यही आलम है। पिछले साल की कोविड की सिचुएशन से लेकर अब तक हेल्थ इश्यूज हैं, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, बेशुमार इश्यूज हैं। हर आप घर का देखें तो नौयत फ़र्क होगी, मसाइल हर जगह पर मौजूद हैं। तो आपको ज़िंदगी में जो फ़न का एलिमेंट है वो हम खोते जा रहे हैं। हम डिप्रेशन, एंजाइटी, ये चीज़ें बच्चों में, बच्चे जब कहते हैं ना हम बोर हो गए, हम में तो डिप्रेस्ड हो गए, मुझे इस बात पे इतनी हैरत होती है कि आज के बच्चा भी डिप्रेस्ड है, आज का बड़ा तो एंजाइटी का शिकार हो ही रहा है, उसको देख देख के उसके बच्चे भी हो रहे हैं, उसके दाएं बाएं लोग जो हैं वो भी हो रहे हैं। तो हमें ओरिफ्लेम इस फन के एलिमेंट को, इस रिकग्निशन के को, यानी सॉरी, इस फन के एलिमेंट को किस तरह कायम रखता है कि हम इसको ज्वाइन करने के बाद हमारी इंटरेक्शन विद लोगों के साथ बढ़ती है, हम और लोगों से मिलते हैं, उनके मसाइल जानते हैं तो अपने मसाइल कम लगते हैं, उनकी बेहतरी का बायस बनते हैं, टीम में और लोग शामिल होते हैं, उनकी सोर्स ऑफ इनकम का बायस बनते हैं। तो एक अजीब सी खुशी होती है कि जब उनका भी एक चेक आ रहा है, इनकम आ रही है, तो खुद भी खुशी होती है कि हमने इन्हें ज्वाइन करवाया था, तो शुक्र अल्लाह का कि ये भी आगे बढ़ रहे हैं, इनकी भी बेहतरी आ रही है। सोशलाइजिंग इंसान ज़्यादा करता है। फिर जैसे जैसे ओरिफ्लेम में आपके कदम जमते जाते हैं, आपको समझ आती है, आप बेहतर होते जाते हैं, तो आपको रिकग्निशन मिलती है। ये रिकग्निशन बहुत बड़ी चीज़, बहुत बड़ी चीज़। स्पेशली मैं अगर बात करूं घर में रहने वाली हाउस वाइफ्स की, जिन्हें कहा जाता है कि तुम करती क्या हो, तो जब एक हाउस वाइफ को उठाकर आप स्टेज पे और कई सौ लोगों की तालियां सुनवाते हैं कि दीज क्लैप्स आर फॉर यू, यकीन करें उसका जो मोरल है वो बूस्ट होके छत भी फाड़ के ऊपर निकल जाता है। तो रिकग्निशन भी बहुत बड़ी चीज़ है कि आपको कोई रिकग्नाइज करे कि आप कुछ कर रहे हैं, कुछ घर में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, चाहे वो मर्द है चाहे औरत है। फिर जैसे जैसे टाइटल्स आप अचीव करते हैं ओरिफ्लेम में, ट्रिप्स बाहर, जो मुल्क से बाहर भी जाने का मौका मिलता है इंशाल्लाह। कोविड की सिचुएशन जैसे जैसे और बेहतर हो रही है और होती जाएगी, तो हमारे जो बाहर के ट्रिप्स हैं, कॉन्फ्रेंसेस हैं, इंशाल्लाह वो शुरू हो जाएंगी और लोग जाना शुरू कर देंगे। तो ये जो हैव फन का कॉन्सेप्ट है, दैट इज़ नॉट ओनली जिस्मानी ये, बल्कि रूहानी खुशी भी साथ साथ इसमें शामिल है। ये तीनों अपॉर्चुनिटीज थी ओरिफ्लेम की, ओरिफ्लेम हमें दे रहा था। अब हम बात करते हैं कि एथिक्स की, यानी कि कौन से वो असूल हैं, कौन सी चीज़ें हैं जिनको लेकर
ہمارا دین بتاتا ہے کہ ہمیں تجارت میں چلنا ہے. ایتھکس آف ٹریڈ ان اسلام. اب دیکھیں ٹریڈ یا بزنس یا تجارت کہتے ہیں کس کو ہے؟ خریدنے اور بیچنے کو. چاہے وہ کوئی کپڑوں کا کام کر رہا ہے, کئی خواتین گھر بیٹھ کے کپڑوں کا کام کر رہی ہیں, کسی نے مرد عورت کسی نے دکان کھولی ہوئی ہے, کوئی فیکٹری لگا کے بیٹھا ہوا ہے, اس نے اپنے ساتھ ملازم رکھے ہوئے ہیں اور لوگ جوڑے ہوئے ہیں. کسی بھی چیز کو بیچنا خریدنا کاروبار ہے, چاہے کوئی گھر لے رہا ہے بیچ رہا ہے, بنا رہا ہے بیچ رہا ہے, یا کوئی پلاٹ خرید رہا ہے بیچ رہا ہے, واٹ ایور. یہ تمام تر چیزیں اور بھی بہت سی چیزیں اس میں شامل ہیں جو میں نے ذکر نہیں کیا, یہ تمام کی تمام تجارت کا حصہ. قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ ہے, اللہ نے تجارت کو حلال کیا اور سود کو حرام. یعنی تجارت کو اللہ نے ہمارے لیے اپنے بندوں کے لیے حلال قرار دی, اور زندگی ہمیں جو گزارنے کے لیے دی گئی کچھ اصول اور ضابطوں کے ساتھ دی گئی. اللہ نے ہمیں شتر بے مہار نہیں چھوڑا کہ ہم بس وہ اونٹ ہیں جس کے گلے میں رسی نہیں اور بھاگے چلے جا رہے ہیں, ہر چیز نیچے روندے چلے جا رہے ہیں. دیٹ از ناٹ سو. کچھ پرنسپلز ہیں, کچھ اصول ہیں زندگی کے, کچھ ایتھکس ہیں جن کے ساتھ ہمیں چلنے کا, جس کے ساتھ ہمیں چلنا ہے, اور ویسے ہی کاروبار بھی اس طرح ہی کرنا ہے. سنسیریٹی ہونی چاہیے آپ کے کام میں, آپ جو کام کر رہے ہیں اس کے ساتھ آپ سنسیئر ہیں, آپ کو اس کا شوق ہے, آپ اس کو صحیح لے کر چلیں. آنیسٹی ہونی چاہیے, سچائی ہونی چاہیے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں, جو بات آپ کر رہے ہیں وہ سچی کریں, اس میں ادھر ادھر کی ملا کر جھوٹ شامل نہ کریں. جو قیمت آپ کسی سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں وہ فیئر ہونی چاہیے, وہ صحیح ہونی چاہیے. اس کا پروفٹ یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے 10 کی چیز جو ہے وہ 1000 میں بیچنے کے لیے بیٹھے ہوئے, اس کو کہتے ہیں ایکسٹرا مارجنل پروفٹ اکنامکس میں. تو وہ یہ چیزیں ہمارے دین میں الاؤڈ نہیں. ہاں ایک مناسب جو اس کا پروفٹ جو ہے اس کی اجازت ہے, یقیناً ہے, اور اللہ اسی میں برکت ڈال دیتا ہے اگر ڈالنا چاہے. ٹروتھفلنس, سچائی ہونی چاہیے. پھر جو آپ کے کسٹمرز ہیں, جو آپ کے ساتھ کے اور لوگ ہیں, ان کے ساتھ آپ کے دل میں احترام اور محبت ہونی چاہیے. ان کا آپ فائدہ کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں, ان کا نقصان کرنے کے لیے نہیں کر رہے. جیسے اگزامپل میں دیتی ہوں, ہمارے ہاں جو یہ فیس کی جو فیئرنیس کریمز بنائی جاتی ہیں جن میں بعد میں اتنے خطرناک ریزلٹس آتے ہیں, تو یہ کیا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ معاف کرے گا ایسے لوگوں کو کہ جو جان بوجھ کے کسی کے, وہ وقتی طور پہ تو تھوڑا سا رنگ گورا ان کا کر دیتے ہیں, یعنی گورا کیا کرتے ہیں, بلیچ ٹائپ کر دیتے ہیں, بٹ ان دا لانگ رن جو ان کو نقصانات ہوتے ہیں, جو ان کی جلد خراب ہوتی ہے, تو اس کے اللہ معاف کرے کہ ایسی چیزوں سے بچنا ہے. ہوردنگ is to collect things and then sell afterwards. جیسے ہم سنتے ہیں کہ چینی مارکیٹ سے غائب ہو گئی, کچھ لوگوں نے خرید کر اپنے گوڈاؤنز میں چھپا لیا. یہ بالکل بھی اس کی ہمارے دین میں نہ گنجائش ہے نہ اجازت ہے, کیونکہ اس وقت کی کمی کو اور بعد میں آپ مہنگا کر کے بیچنے کو, اسی کو ہورڈنگ کہتے ہیں, اور یہ بہت ہی غلط چیز. اس کے علاوہ ڈیفیکٹو مال دینا, کہ مال آپ کا خراب ہے اور آپ بغیر بتائے کسی کو دینے. یہ تمام وہ چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں جو ہمارے دین میں ایتھکس اور ٹریڈ کے نام سے آتی ہیں, کہ جب ٹریڈ کر رہے ہیں, تجارت کر رہے ہیں, بزنس کر رہے ہیں, تو ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے. اب ہم آگے بات کرتے ہیں کہ اوریفلیم کے کوڈ آف ایتھکس کیا ہے, کیونکہ ہمارا یہ پلیٹ فارم اوریفلیم کا ہے. جی موونگ آن ٹو دا نیکسٹ سلائیڈ. اب اوریفلیم کے کوڈ آف ایتھکس کی ہم بات کریں گے. جی میرا کائنڈلی سلائیڈ آگے کر دیجیے. جی اب جب ہم بات کرتے ہیں اوریفلیم کے کوڈ آف ایتھکس کی, تو اس میں سب سے پہلے جو آپ کو پتا ہے کہ جیسے ہی ہم کسی کو رجسٹر کرتے ہیں, رجسٹر ہوتے ہیں, تو ہمیں کوڈ آف ایتھکس کو پڑھنا ہے اور ان کو ایگری کرنا ہے. اف وی ایگری ٹو دوز کوڈ آف ایتھکس, تو ہی ہم اس کو ایگری ہم جب کلک کرتے ہیں تو ہی ہم اوریفلیم کو جوائن کر سکتے ہیں. آپ کوڈ آف ایتھکس کو ضرور پڑھا کریں, اور وہ ہے کیا کیا, اس میں ایک سینس آف رسپانسبلٹی ہے اوریفلیم اون کرتا ہے. کس کے لیے؟ بزنس پارٹنرز کے لیے, اپنے جو ہے کنسلٹنٹس کے لیے, اپنے سپلائرز کے لیے, اور پوری کمیونٹی کے لیے. یعنی کہ جو وہ پروڈکٹس پرووائڈ کر رہے ہیں اس کے وہ رسپانسبل بھی ہیں. مینوفیکچرنگ میں وہ اپنے ان کی جو مینوفیکچرنگ اوریفلیم کی, دیٹ از مانیٹرڈ, اس کو مانیٹر کیا جاتا ہے. صرف ہائی کوالٹی پروڈکٹس ہی ہم تک پہنچتی ہیں, آگے کسٹمرز تک, لوگوں تک, سب تک صرف ہائی کوالٹی پروڈکٹس ہی ان کا جو رسپانسبلی آگے پہنچائی جاتی ہیں.
پھر اسپیشل ٹیکنالوجی استعمال کی جاتی ہے, نئے نئے فارمولاز, سائنٹسٹ 100 سے زیادہ سائنٹسٹ بیٹھے ہوئے ہیں ان کے R&D سینٹرز ہے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ سینٹرز میں, جو کہ ریسرچ میں مصروف ہیں, جو کہ موجودہ پروڈکٹس بھی اور نئی آنے والی پروڈکٹس کے لیے بھی ریسرچ کرتے رہتے ہیں. 5 سے 10 سال لگا کر پروڈکٹس کی ریسرچ کر ہی پروڈکٹس کو ہم تک پہنچایا جاتا ہے, اسپیشلی اسکن کیئر پروڈکٹس کو. پھر انوائرمنٹ کی رسپیکٹ کی جاتی ہے اوریفلیم میں, کوئی جو ٹری کٹنگ نہیں ہوتی, اپنے پودے اپنے درخت خود اگائے جاتے ہیں اور ان سے آگے جو سپلائی ان سے پروڈکٹس کے لیے جو انگریڈینٹس حاصل کیے جاتے ہیں انہی سے لیے جاتے ہیں. پانی کو سیو کیا جاتا ہے اوریفلیم میں, سولر انرجی یوز کی جاتی ہے تمام فیکٹریز کو رن کرنے کے لیے, بجلی کو نہیں ضائع کیا جاتا. پھر جو ورک پلیسز ہیں اوریفلیم کی, ان کی سیفٹی کا خیال کیا جاتا ہے ہر لحاظ سے. پھر کوئی اینیمل ٹیسٹنگ نہیں کی جاتی, نہ کسی مرے ہوئے جانور کی کوئی چیز استعمال کی جاتی ہے, نہ کسی زندہ جانور کے اوپر ٹیسٹنگ ہوتی ہے, نہ اینیمل فیٹ یوز ہوتی ہے. بلکہ مجھے یہ چیز بہت ہی اس بات نے حیران کیا جب مجھے پتہ لگا کہ جہاں فیٹ چاہیے ہوتی ہے, جیسے ہماری ٹینڈر بام ہے چھوٹی سی, جس کو ہم عام زندگی میں پیٹرولیم جیلی ٹائپ کہتے ہیں, اوریفلیم کی وہ ٹینڈر بام ہے which is their first ever product. اس میں جو شہد کی مکھی کا چھتا ہے اس میں سے فیٹ لے کر یوز کی گئی ہے جہاں پہ فیٹ کی ضرورت پڑی. اٹس ریئلی امیزنگ. پھر بہت سی جو پھر یہ فاؤنڈر ہیں چیریٹیز کے, یعنی یہ جو کما رہے ہیں اس کو بھی خرچ کر رہے ہیں آگے کس کے اوپر, اسپیشلی وومن اور بچوں کے لیے, عورتوں اور بچوں کی بھلائی کے لیے, جو انڈر پریویلیجڈ ہیں ان کے لیے خرچا جاتا ہے. ایسی بہت سی چیریٹیز کے فاؤنڈرز ہیں. پھر پروڈکٹ پیکیجنگ ان کی ایکو فرینڈلی ہے. یہ تمام وہ کوڈ آف ایتھکس ہیں جو کہ کوئی ڈیفیکٹو مال نہیں بھیجا جاتا. دیکھیں, اور پھر کام میں سنسیریٹی, آنیسٹی, پرائس فیئرنیس, ہر ملک کے حساب سے اس چیزوں کی پرائس رکھی جاتی ہے. پھر ہر ملک کے حساب سے, ان کے ریلیجن کے حساب سے وہاں وہی چیزیں بھیجی جاتی ہیں. اس کی میں اگزامپل دوں اگر, تو ہماری جو کیٹلاگ ہے اس میں جو ماڈلز بھی ہوتی ہیں تو صرف ان کا فیس ہوتا ہے, اور اگر کوئی جسم کا حصہ بھی تو فلی کورڈ ہوتا ہے. تو ہمارے ریلیجن, ہمارے حساب سے جہاں جہاں یہ اس حساب سے پروڈکٹس بھی اور اپنے یہ چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے اوریفلیم. اور ہورڈنگ کی ہمیں اجازت نہیں ہے. یہ بار بار کہا جاتا ہے کہ پروڈکٹس لے کر آپ نے نہیں رکھنی ہے کیونکہ ایکسپائر ہو جاتی ہیں. ایکسپائرڈ پروڈکٹ, پیچھے بھی مجھے یاد پڑتا ہے کچھ ماہ پہلے کسی نے گروپ میں ڈھیر ساری پروڈکٹس کی تصویر لگائی تو اس کو بڑا کنڈیم کیا گیا, بڑا ان کو ڈانٹ پڑی کہ نہیں ایسے نہیں کرنا. آپ وہ چیزیں لیں جو آپ کو چاہیے, یا آپ کو کوئی سیل, کوئی آرڈر ملتا ہے تو آپ آگے دیں. خام خواہ کی چیزیں لے کر ہورڈنگ نہیں کرنی, دیٹ از ناٹ الاؤڈ. تو دیکھا جائے تو یہ تمام وہ باتیں جو ہے وہ بتاتا ہے تجارت کے اصول, جو بتاتا ہے, جو ایتھکس بتاتا ہے, تو اوریفلیم بھی ان کو فالو کر رہا ہے. آگے ہم چلتے ہیں کہ اب ہمارا جو ایٹیٹیوڈ ہے ان اوریفلیم, دیٹ از ٹو ہیلپ ادرس. یہی ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے, دوسروں کی مدد کرنا. اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے کرتے ہو. تو جو ہمارے کوئی ارد گرد کے لوگ ہیں, احباب ہیں, دوست ہیں, ان کو ہم کیوں نہ اپنے ساتھ اس کاروبار میں شامل کریں. ہم اس تجارت میں کیوں نہ ان کو شامل کریں, ان کی بھلائی کیوں نہ چاہیں. I'm sorry, میرے پیچھے اگر آپ لوگوں کو بڑی اونچے میوزک کی آواز آ رہی ہے, یہ ہمارے پیچھے ہی چڑٹ پنڈ ہے جہاں سے وہ پروسیشن گزر رہا ہے, اور جو اونچی اونچی آواز میں انہوں نے کچھ نعتیں سن رہے ہیں یا قوالیاں سن رہے ہیں, انہوں نے لگائی ہوئی. اگر آپ لوگوں تک آواز پہنچی تو I'm sorry for that. تو ہم دوسروں کی ہیلپ کس طرح کرتے ہیں, ہم ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ ان کو کاروبار میں شامل کرتے ہیں. ہم ٹیم میکنگ کرتے ہیں, ہم لیگ بولنگ نہیں کرتے, ان کی ٹانگ نہیں کھینچتے کہ نہیں جی ہم اوپر چلے جائیں وہ نیچے آ جائیں. ایسے نہیں, ہم انہیں اپنے ساتھ, اپنے پیچھے پیچھے ساتھ لاتے ہیں, اپنے ساتھ انہیں کھڑا کرتے ہیں, بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ وہ ہم سے بھی آگے بڑھیں, ہم سے بھی بہتر کریں. زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شامل کرتے ہیں اس میں. ہم اوریفلیم میں اپنے ساتھ ان کی زندگیوں کو سنوارتے ہیں, ان کو معاشی طور پر مستحکم کرتے ہیں, ان کے خواب پورے کرتے ہیں. تو یہ اوریفلیم کے وہ تمام کام ہیں جو ہمارے دین کی جو تعلیم ہے اس کے ساتھ بالکل اسی حساب سے ہم چل رہے ہیں.
اچھا اس کے بعد ہم چلتے ہیں کہ بہت سی کمپنیاں جو کہ کہتی ہیں جی نو ریٹرن نو ایکسچینج، آپ کی ہم کوئی چیز آپ نے لے لی تو لے لی، بس بھول جائیں، اب ہم آپ کو جانتے ہی نہیں. ایون دکاندار آپ جن سے آپ روزمرہ کی چیزیں لے رہے ہوتے ہیں ان کے پاس آپ دوبارہ کچھ لے جائیں کہ جی یہ میں نے کوئی فار انسٹنس کوئی بھی چیز لی ہے اور وہ ڈبے میں سے نہیں صحیح نہیں نکلی یا ٹوٹی ہوئی نکلی ہے یا کچھ ہے، تو کہیں گے جی آپ تو ہم سے صحیح لے کے گئے تھے تو ہمیں تو نہیں پتا. ایک حدیث ہے جو کسی مسلمان کا سودا واپس لے لے اللہ اس کی لغزش کو معاف کر دیتا ہے، اس کی غلطی کو معاف کر دیتا ہے. کتنی بڑی بات ہے. اب اوریفلیم کی بات بتاؤں تو ہم جو بھی پروڈکٹ لیتے ہیں ود ان اے منتھ اس کو ہم ریٹرن کر سکتے ہیں اپنی ریسیٹ دکھا کے. ہاں اگر کوئی پیکیجنگ میں کمپلین آ گئی، کوئی رائڈر کی طرف سے کوئی کمپلین آ گئی کسی بھی طرح سے، تو ہمارے پاس سروس ریکویسٹ کی سہولت موجود ہے. ہمارے پاس کسٹمر سروس 24 گھنٹے ہم ای میل کر سکتے ہیں جس کا ہمیں فوراً جواب بھی آ جاتا ہے. اور اس طرح ہیلپ لائن ہے ہمارے پاس جس پہ ہم کال کر سکتے ہیں. کسی کو کسی پروڈکٹ سے اول تو I haven't heard of it yet الرجی ہو گئی تو وہ ڈاکٹرز پرسکرپشن کے ساتھ وہ دکھا کر وہ چیز واپس کر پیسے بھی لے سکتے ہیں. یعنی اتنی سہولت ہے ہمیں. اور نارملی یہ نو ریٹرن نو ایکسچینج والا جو معاملہ ہے یہ لوگوں نے بڑا عام کر دیا کہ نہیں، اور لوگ پہچانتے ہی نہیں اس کے بعد کہ جی ہم تو جانتے ہی نہیں. میں نے پیچھے بھی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا، میں جس سے گلاسز لے کر آئی وہاں انہوں نے مجھے جو چیک کروائے دیتے ہوئے ڈبہ کوئی اور دے دیا جس میں سے ٹوٹے ہوئے بھی نکلے، چپ آف ہوئے تھے یا اس طرح. تو دوبارہ گئے تو دے ریفیوزڈ کہ نہیں جی ہم سے تو آپ پورا ثابت، ہم نے تو آپ کو دکھائے تھے، دکھایا کچھ اور دیا کچھ اور. یہ چیزیں ہماری سوسائٹی میں بڑی کامن ہیں اور دس از ویری بیڈ. میرے اپنے فادر جو تھے وہ ایمبیسی میں کمرشل اٹیچی تھے جن کا کام ہی تھا کہ پاکستان کی طرف سے تجارت کو اس ملک میں بڑھانا اور یعنی ہماری بزنس کو امپروو کرنا، پاکستان کی طرف سے ایکسپورٹس بڑھانا. وہاں جا کر جب یہاں سے وہ کچھ آرڈر کیا کرتے تھے وہ سیمپلز لے کے بھی گئے ہوئے تھے کئی بے شمار، جو سیمپل کچھ اور دیتے تھے لوگ چیز کچھ اور دے رہے ہوتے تھے بعد میں. تو اس سے پھر جو آپ سے منگوا رہے ہیں باہر چیز وہ بڑے پٹ آف ہوتے تھے کہ یہ کیا ہے کہ ہم نے کچھ اور آرڈر کیا تھا آیا کچھ اور ہے. تو یہ چیزیں یہاں پر ایسا کچھ بھی معاملہ نہیں ہوتا. اور فلیم میں جو آپ پروڈکٹ آرڈر کر رہے ہیں آپ کو وہی ملے گی. آپ پہلی بوٹل لے رہے ہیں 10ویں لے رہے ہیں آپ کو انگریڈینٹ بھی وہی ملیں گے، آپ کو کوانٹٹی بھی وہی ملے گی جو لکھی ہوئی ہے اس کے اوپر. اور آپ کی پیکیجنگ میں کوئی اگر مسئلہ ہے تو دیٹ کین بی ریفنڈڈ. جی تو آگے ہم چلتے ہیں. اور فلیم ہمیں ایک سکسیس اس کی لیڈر مجھے بڑی اپیل کرتی ہے کہ جب میں اس کو دیکھتی ہوں کہ یہ اتنی مزے کی مجھے لگتی ہے کہ میرا جو ٹاپ والی جو ہے نا اس کی لیڈر کے رنگز میں کہتی ہوں بس میں وہی دیکھتی رہوں. تو لیکن یہ کہ آپ کو پہلی سیڑھی سے گزرنا پڑتا ہے دوسری پہ جانے کے لیے، دوسری سے گزرنا پڑتا ہے تیسری پہ جانے کے لیے. تو یہ سٹیپس ہیں آپ کو جو اپنی کامیابی کے راستے کی طرف لے کر جاتے ہیں. کامیابی کی سیڑھی پر چڑھنے کے لیے آپ کو ہر سٹیپ سے گزرنا ہے، اس کے لیے محنت بھی کرنی ہے، اس کے لیے اپنی ٹیمز بھی بنانی ہے، اس کے لیے اپنی کنونسنگ پاور کو بھی بہتر کرنا ہے، اپنی ٹریننگز بھی لینی ہے دینی بھی ہے. یہ سب کچھ کر کے اپنا سوشل سرکل بڑھا کے اور محنت کے بغیر کچھ حاصل نہیں. حضرت عائشہ فرماتی تھی کہ صحابہ کرام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے ہر وقت پسینے میں شرابور رہتے. اب کتنی عجیب بات ہے کہ کیا ان کا آرام کرنے کو دل نہیں چاہتا ہوگا؟ وہ بھی انہیں تو 10 صحابہ کو تو جنت کی بشارت دنیا میں مل گئی تھی، انہیں کیا ضرورت تھی کوئی اتنی محنت کرنے کی یا اتنی زیادہ لوگوں کی مدد کرنے کی یا کچھ بھی بہت ایکسٹرا آرڈنری کرنے کی، جب انہیں بشارت پہلے ہی مل گئی ہوئی تھی. لیکن اس کے باوجود وہ محنتی لوگ تھے، محنت کرنے کو اپنا یعنی شعار سمجھتے تھے. تو آپ کو محنت کے لیے اپنا وقت لگانا ہے. اگر اوری فلیم میں اس سیڑھی پر اوپر چڑھنا ہے تو اپنے وقت کو لگانا ہے، انرجی کو لگانا ہے، اور سمارٹ تھنکنگ کے ساتھ ہی آپ آگے ایک سٹیپ پر آگے جا سکتے ہیں. تو آگے چلتے ہیں. اب یہ سلائیڈ میں نے صرف لگائی تھی کہ اپنی زندگی کو بہتر آپ نے کرنا ہے. سوچ لیں ایک مائنڈ سیٹ کے ساتھ
کہ ہم نے اپنی زندگی کو بہتر کرنا ہے. اور اللہ جب ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تجارت کو پسند فرمایا, دیکھیں نا انبیاء نے, صحابہ کرام نے تجارت کو اپنایا ہے, اللہ نے فقیری اور دربدری کو ناپسند کیا. اس میں ایک واقعہ آپ کو سناتی ہوں کہ ایک انصاری صحابی ایک مرتبہ ہمارے نبی کے پاس آئے, کچھ مانگنے کے لیے آئے, کہ جس طرح گھر میں کچھ نہیں تھا تو انہوں نے کہا کہ کوئی میری مدد کرے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم مانگ رہے ہو, جاؤ گھر میں جو ہے لے کر آؤ. تو انہوں نے کہا کہ میرے گھر میں کچھ نہیں. آپ نے کہا نہیں, گھر میں جاؤ اور دیکھو جو چیز نظر آتی ہے لے کر. اچھا, گھر میں انہیں ایک ٹاٹ کا تھیلا ملا اور ایک پیالہ ملا, وہ لے کر آئے آپ کے پاس. آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بازار جا کر بیچو. بیچا تو 2 درہم ملے انہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے تم اب ایک کلہاڑی لو اور ایک دستہ لو 1 درہم سے, اور 1 درہم سے گھر کا سودا ڈال. انہوں نے یہی کیا, گھر کا سودا ڈال کر آئے اور کلہاڑی اور دستہ لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. آپ نے اپنے ہاتھوں سے کلہاڑی میں دستہ اس کو فٹ کیا اور ان کو دیا اور کہا جنگل میں جاؤ اور لکڑیاں کاٹو اور بیچو ان کو. 15 دن بعد تم میرے پاس آنا. جب وہ انصاری صحابی 15 دن بعد آپ کے پاس آئے تو ان کے ہاتھ میں 10 درہم تھے. انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام بچوں کو کھلانے کے بعد اور ہر خرچے کے بعد یہ 10 درہم میرے پاس بچ گئے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ 10 درہم روز قیامت تمہارے ماتھے پر داغ سے بہتر ہیں. کتنی بڑی بات ہے, کتنی بڑی بات ہے کہ کسی کے آگے ہاتھ ہم کیوں پھیلائیں. ہمیں اللہ نے اگر صحت دی ہے, ہمت دی ہے, دماغ دی ہے, طاقت دی ہے, وقت دی ہے, اس کو کیوں نہ استعمال کر اپنی زندگیوں کو بہتر کریں. اپرچونٹی دی ہے, سب سے بڑھ کر ایک اپرچونٹی ہمارے پاس ہے جب اوریفلیم کی شکل میں آئی ہے کہ ہم ایک کاروبار کو اپنائیں اور اس میں ہم لگ کر کام کریں اور ہم دینے والوں میں بنیں. کیوں نہ ہم زکوٰۃ دینے والوں میں بنیں, خیرات دینے والوں میں بنیں, صدقہ دینے والوں میں بنیں. اور ایک تاجر کے لیے تو ویسے بھی حکم ہے کہ صدقہ زیادہ سے زیادہ دو, کیونکہ کہیں نہ کہیں اس سے منہ کے اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں, تو منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے جو جیسے ہم ہی کسی پروڈکٹ کی تعریف کر رہے ہیں تو زیادہ ہی کر دی, تو وہ وہاں پہ ہماری پکڑ ہو سکتی ہے. تو اس لیے صدقہ جو ہے وہ بھی ہمارے چھوٹے چھوٹے ان گناہوں کو معاف کرتا ہے ساتھ ساتھ. اب دنیا میں رہ کر ہم نے دنیا چلانی ہے اور اللہ کو بھی راضی کرنا ہے, یہ دونوں کام کرنے. ٹھیک ہے, اپنے بچوں کے لیے جو ہے رزق بھی کمانا ہے, ان کے لیے آگے زندگیاں بہتر کرنے کے لیے, خواب جو ہم نے دیکھے ان کو پورا کرنے کے لیے, اور ساتھ ساتھ اللہ کو بھی ہم نے راضی کرنا ہے. اب آپ دیکھ لیں قوموں کو, مختلف قوموں کو دیکھیں تو جو قومیں تجارت کرتی ہیں وہ بہت ان کا ترقی کا حساب کتاب دیکھ لیں. چائنا سب سے بڑی اگزامپل ہے, ہمارے ساتھ ہی بنا تھا چائنا بھی. وہ آج کہاں پر ہے اکنامکلی اور ہم کہاں پر ہیں. ہم نے لوگوں کے آگے اپنے جسے کیا کہنا چاہیے کاسے رکھے اور پیالے رکھے, جی ہمیں ایڈ چاہیے, ہمیں مدد چاہیے. ہم نے IMF کے آگے اور مختلف جو ہے قوموں کے آگے جی ہمیں مدد چاہیے. تو جس نے ہاتھ آگے کیا وہ پھر آگے بڑھ نہیں سکتا, اس کو پھر ناکام ہوتا ہے. لیکن جس نے تجارت اختیار کی, جس نے اب اپنے ملک میں ہی چاہے انہوں نے, اب چائنا سے بہتر تو میرا خیال ہے کوئی اگزامپل ہم دے ہی نہیں نہ سکتے. تو انہوں نے اسمال کاٹیج انڈسٹری سے کس طرح انہوں نے کہاں سے کہاں پہ بڑی فیکٹریز پر آئے اور کس طرح آگے چلایا. تو اللہ ہمیں دینے والوں میں ہی رکھے ہمیشہ, دوسروں کی ہمت بنے, دوسروں کو لے کر چلیں. جو بانٹیں گے وہی واپس آپ کے پاس آئے گا, اچھائی بانٹیں گے اچھائی واپس آپ کے پاس آئے گی. آپ لوگوں کے رزق کے لیے جو ہے سبب بنا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اسباب بنائے. لوگوں پر رحم کریں, اللہ آپ پر رحم کرے گا. ایک حدیث کے مطابق سچے تاجر کو روز قیامت نوازا جائے. تو اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. تھینک یو سو مچ. اور یہ امید ہے کہ ہمارا جو تجارت اور اسلام کا جو ٹاپک ہے اس میں سے اس کو میں نے تھوڑا بہت انصاف کیا ہوگا. بڑا ڈرتے ڈرتے میں نے یہ جو تھی ٹریننگ بنائی کہ دین کے جب بات کرو تو بڑا ڈر لگتا ہے کوئی غلط بات نہ منہ سے نکل جائے. تو اس لیے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ بھی مجھے معاف کیجیے گا, میرا اللہ بھی مجھے معاف کرے. بہت شکریہ. کچھ پوچھنا چاہیں آپ تو ضرور پوچھیے گا, اگر میں بتا سکی ضرور بتاؤں گی. رضا بہت آپ شکریہ. یقین کیجیے مزہ آ گیا,
مطلب میں خود پریزنٹیشن پریپیئر بھی کرتی ہوں اور بہت کچھ میری بھی اپنی عادت ہے. مجھے مزہ آتا ہے اچھی چیزیں سننے میں. مزہ آ گیا مجھے. ایک حقیقتاً دل سے آپ کو بتا رہی ہوں کہ آئی ریئلی انجوائڈ ایچ اینڈ ایوری سلائڈ آف یورز. جب یہ پی ڈی ایف میرے پاس آیا اوبیسلی مجھے سمجھ تو تھی مگر اس طرح جو آپ بیان کریں گی وہ سمجھ ہرگز بھی نہیں تھی. بہت مزہ آیا. سب سے بڑی بات یہ اللہ بالکل پاک صحیح آپ بات کو ہے. جزا دے. آپ نے کتنے اچھے انداز میں مذہب کا کمپیریزن اورiflame سے کیا اور بہت اچھے طریقے سے لوگوں کو اویئر کیا کہ جو اخلاقیات ہیں اور کیسے ہم مختلف سناس ہم ایٹ لیسٹ بینگ اے فیمیل بہت سی سناس پر عمل کر سکتے ہیں جس میں سے ایک تجارت ہے. ٹھیک ہے. ہمارے